मसीह यस्सु के अब्दी और जलाली नाम में आप सबों को मेरा सलाम और सबको प्यार भरी जय मसीह की। खुदा का शुक्र हो कि जिसने आज फिर ये हमें मौका दिया कि हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। हालेलुया। आइए हम दुआ से आगाज़ करते हैं। अब्राहम, इसहाक और यकूब के खुदा बाप, आपका शुक्र हो इस लम्हा के लिए, इस घड़ी, इस मौका के लिए खुदा जो आपने हमें दिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और इस बात पर ईमान रखता हूँ कि आई खुदा हम जब भी, जिस हाल में, जब भी, जहाँ पर भी चाहें, आई खुदा हम तुझे पुकारते हैं, तू आई खुदा अपना पाक करू हमारे साथ रखता है, क्योंकि ये तेरा वादा है। खुदा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। हर एक देखने वाले, सुनने वाले के लिए बरकत चाहता हूँ। और मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से जो हम मिल कर के पाक खुदा आपसे सीखेंगे, आपके पाक गुरु की हदायत में, वो हमारे लिए बायस बरकत होगा और हमारा लेवल सेम नहीं रहेगा। यस्सु आपके नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र हो कि जिसने ये खूबसूरत टाइम दिया कि हम मिलकर खुदा के कलाम में से सीखें। खुदा का कलाम जो ज़िंदा है और मौसर है और हमारी ज़िंदगियों में असर पैदा करता है, आमीन। आज का टाइटल आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा, लेटिंग गो ऑफ एंगर, गुस्सा छोड़ना। हम इसका हवाला देखेंगे। लूका 6 बाब उसकी 36 आयत में लिखा है, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल हो। खुदा का ज़िंदा कलाम हमें खुदा के दिल और खुदा के किरदार के बारे में सिखाता है। जब हम इस ज़िंदा कलाम को पढ़ते हैं तो इस कलाम के वसीला से, लिखे हुए कलाम के वसीला से खुदा हमसे बात करता है और हम खुदा के दिल को और उसके किरदार को जानते हैं कि वो कैसा दिल हमारे लिए रखता है और खुदा का कैसा किरदार है, आमीन। खुदा जो रहीम व करीम है, वो जो कहर करने में धीमा, शफ़क़त और रास्ती में गनी है, आमीन। खुदावंद रहीम है, वो भला है और भलों के साथ भलाई करता है। कलाम के इस हिस्सा में भी लिखा है कि जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहम दिल बनो। हमें अपने बाप जैसा, यानी अपने आसमानी बाप जैसा बनना है, आमीन। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया, एग्जाम्पल बन के बताया, नमूना बन के बताया कि कैसे हम बाप की मर्ज़ी को पूरा कर सकते हैं। पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला भी पाक है, आमीन। हमारा बाप माफ़ करने वाला, हकीरों, तुच्छों, गरीबों, बेवकूफ़ों को चुनने वाला, गरीबों, बेवाओं, यतीमों पर रहम करने वाला है। उसकी नेचर है, वो टूटे हुओं को, दुदकारे हुओं को, रद्द किए हुओं को चुन लेता है, उन पर रहम करता है। उनके कलाम में लिखा है कि ऐन गुनाह में मसीह हमारे लिए मुआ। आज दुनिया में देखें तो हर एक गुनाहगार से नफ़रत करता है, वो गुनाहगार को इबरत का निशान बना देना चाहता है, लेकिन सिर्फ वाहिद यहोवा खुदा अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के वसीला से हमारे गुनाहों को मुआफ़ करता है और धो डालता है उसके लहू के वसीला से, आमीन। ये गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि खुदा ने गुनाहगारों को गले लगाया। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अगर हम खुदा के कलाम में देखें, लूका उसका 6 बाब उसकी 27 और 28 आयत में भी देखें तो वहाँ पर भी लिखा है, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखे उनका भला करो, आमीन। खुदा यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। मीन्स दुश्मन जब कोई हमारे साथ गलत करता है, कुछ हमारे साथ वो कुछ हमारे ख़िलाफ़ बोलता है या कुछ ऐसा वो गुनाह या गलती करता है जिसकी वजह से दो लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और वो दुश्मनी पैदा हो जाती है, खुदा कहता है उसे मुआफ़ करो, उसे दिल से मुआफ़ कर दो। अपने दुश्मनों को, उनके साथ मोहब्बत रखो। जो तुमसे अदावत रखते हैं उनका भला करो। खुदा कहता है कि जो तुमसे अदावत रखते हैं, जो तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं, उनके लिए भला चाहो। ऐसा करने से तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाता है। खुदा ने जैसा दिल खुदा का है वैसा ही वो हमें कहता है कि हम अपने बाप जैसे नज़र आएं। हम में से वो किरदार उसका वो हम में से नज़र आना चाहिए। हम अपने बाप जैसे नज़र आएं। जैसे हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बाप जैसा, हम उसे कहते हैं कि ये तो अपने बाप जैसा लगता है। इसी तरह खुदा किरदार में भी हमें चाहता है कि हम अपने आसमानी बाप जैसे, स्पिरिट में, रूहानी तौर पर अपने बाप जैसे बने। जैसा हमारा आसमानी बाप है, वो रहम दिल है, वो रहम करता है। वो कहता है कि मैं नेकों पर और बदों पर, दोनों पर अपना सूरज चमकाता हूँ, मैं दोनों पर अपना रहम करता हूँ। मैं नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान हूँ। वो रहम करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन आजकल के दौर में देखिए कि लोगों में अदम बर्दाश्त है। वो किसी के गुनाह को, गलती को, छोटी सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करते। मुआफ़ करने के बजाय उसे इबरत का निशान बना देना चाहते हैं।
اپنی پاور میں، اپنے کاموں میں، اپنی طاقت سے، اپنے اثر و رسوخ سے اس کی غلطی معاف کرنے کی بجائے اسے عبرت کا نشان بنا دینا چاہتے ہیں، جبکہ بائبل ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ خدا کے کلام کے اس حصہ میں لکھا ہے کہ معاف کرو، رحم دل بنو، رحم سے بھرے رہو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یوسف کی سٹوری ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے اس کے بھائیوں نے اسے بیچ ڈالا، اس کو گڈھے میں گرا دیا، گڈھے میں سے نکال کر اسے بیچ ڈالا، اور وہ غلام ہو کر مصر میں گیا، اس پر ظلم کیا گیا، اور جب وہ پوطیفر کے گھر میں کام کر رہا تھا تو اس کی بیوی نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر اسے پھنسا دیا، اور وہ پھر سے قید میں چلا گیا، زنجیروں میں جکڑا گیا، لیکن وہاں پر بھی وہ خداوند کے ساتھ اڑا اور کھڑا رہا، خداوند میں قائم رہا، اس نے خداوند پر یقین کیا اور اس نے رحم کیا، اس نے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بلکہ خداوند پر ایمان رکھا، اس بات پر بھروسہ رکھا کہ خداوند مجھے اس میں سے نکالے گا۔ اور خداوند نے ایک وہ دن بھی آتا ہے کہ جب خداوند اسے قید سے نکال کر اسی ملک کا، اسی مصر کا بادشاہ بناتا ہے۔ فرعون اسے اپنی سارا عہدہ، ساری چیزیں اسے دے کر کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے کہ تو سنبھال، اس ملک کو تو چلا، اور جب وہ بن جاتا ہے تو اس کے دل میں کوئی کسی کے لیے وہ غصہ نہیں رہتا، وہ سب کو معاف کرتا ہے، وہ بگ ایگزامپل دیتا ہے ان کو، پوطیفر کو اور اس کی بیوی کو بھی، کیونکہ اب وہ ملک کا بادشاہ بن چکا ہے، انچارج بن چکا ہے، پوطیفر اس کے انڈر ہے، اس کی بیوی اس کے ماتحت ہے، پھر بھی وہ ان سے اپنا بدلہ نہیں لیتا، اپنے اثر و رسوخ کا، اپنی طاقت کا، کہ اب میں اسے بتاتا ہوں کہ اس نے مجھے جھوٹے الزام میں پھنسایا تھا، اس کے باوجود وہ جانتا ہے کہ یہ جو اس نے الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا، اس نے پھر بھی اس سے بدلہ لینا نہیں چاہا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ اس نے رحم کیا، اس نے معاف کیا۔ آمین۔ لیکن آج کل کے دور میں آپ دیکھیے، لوگ دوسروں کی چھوٹی سی غلطیوں کو بھی پکڑ کر انہیں عبرت کا نشان بنا دینا چاہتے ہیں کہ ہاں جا اس نے مجھے یہ بات کیوں کی، یا فلاں نے مجھے کیا، ہم اس کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ جب کبھی ہمیں موقع ملے، جب کبھی ہمیں اس پر وار کرنے کا ٹائم ملے، ہم موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ خداوند کہتا ہے ایسا نہیں کرنا ہمیں، بلکہ معاف کرنا ہے۔ یوسف نے معاف کیا، اس نے بدلہ نہیں لیا۔ جب اس کے بھائی اناج خریدنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی ڈر جاتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتا ہے، یوسف اپنے آپ کو ان پہ ریویل کرتا ہے، بتاتا ہے، انہیں ظاہر کرتا ہے کہ میں یوسف ہوں، وہی یوسف تمہارا بھائی جس کو تم نے بیچ ڈالا تھا، تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ اب تو یہ اس ملک کا حکمران ہے، حاکم ہے اس ملک کا، یہ ہم سے بدلہ لے گا۔ لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ میرے بھائیو ایسا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میں آج بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اپنے بھائیوں سے بدلہ نہیں لیا، جنہوں نے اسے غلامی میں بیچا، جنہوں نے اس کے پیسے لیے، جنہوں نے اسے مارا، اس کے وسیلہ سے وہ اپنے باپ سے، اپنی فیملی سے دور رہا، پھر بھی اس نے غصہ نہیں کیا، اس نے معاف کیا، اس نے بدلہ نہیں لیا۔ لیکن آج لوگ ذرا سی تھوڑی سی پاور مل جائے یا ان کو وہ موقع مل جائے تو وہ اپنی پونچھ کی پیچھے اس اپنے دشمن کو، جس نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، اسے باندھ کر اسے عبرت کا نشان بنا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے رحم دل ہو جیسا تمہارا باپ آسمانی رحم دل ہے۔ یسوع مسیح نے خود اپنے مارنے والوں کو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، کوڑے کھائے، مار کھائے، بدن چھلنی ہے، ہاتھوں میں کیل ہیں، دونوں ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل ہیں، پسلی میں نیزہ مارا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح وہ باعمل معلم تھا اور آج بھی ہے، اور وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اس نے نمونہ، جو کلام اس نے ہمیں لکھ کے دیا، لوگوس دیا، اس کا اس نے نمونہ بن کے، ایگزامپل بن کے دکھائی ہمیں کہ آپ کو بھی ایسا بننا ہے، ہمیں اپنے باپ جیسا دکھنا ہے، ویسا کردار، ویسا چال چلن ہمارے باپ جیسا ہونا چاہیے۔ جو مصرف بیٹے کی سٹوری ہے وہ بہت دفعہ ہم نے سنی ہے، کلام کے اس حصہ کو ہم سنتے ہیں، میں نے بھی اس پہ میسیج دیا، اور میں نے اپنے ایک میرے اسپریچول بردر ہیں، ان سے اس کے بردر پہ بھی خدا نے وہ بیت بھی ان پہ کھولا، اور ہم نے اس کلام کو بھی سیکھا کہ اس کے بردر کا اس میں کیا کردار تھا، اس کے بھائی کا کیا کردار ہے اس میں۔ اور آج جو ہم اس میں سے دیکھیں گے، اس کردار میں سے، اس سٹوری میں سے، وہ باپ کا کردار دیکھیں گے
جب اس مصرف بیٹے نے کہا کہ اپنے مال کا جو حصہ باپ آتا ہے مجھے بانٹ دے، مجھے دے دے، اپنی جائیداد بانٹ دے، اور اس نے کیا کیا کہ باپ نے دونوں بیٹوں کو جائیداد برابر بانٹ دی۔ اور چھوٹا بیٹا ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اپنا مال متا لے کر کچھ دنوں بعد وہ دوسرے ملک کو چلا گیا، عیاشی میں سارا روپیہ پیسہ اڑا دیا، وہاں پر فاقے آ گئے، برے حالات آ گئے، کام بھی نہیں مل رہا، سوروں کو جو کھانا ڈالا جا رہا ہے اس کے لیے وہ خواہش کر رہے کہ مجھے یہی کھانے کو مل جائے، لیکن وہ بھی نہیں مل رہا۔ آخر کار فیصلہ لیتا ہے، کہتا ہے نہیں میں واپس جاؤں گا، میرے باپ کے ہاں نوکروں کو اچھا کھانا ملتا ہے، اس سے میں اپنے باپ سے کہوں گا میں تیرا بیٹا بننے کے لائق نہیں ہوں، مجھے اپنا نوکر سمجھ کر، مجھے اپنا نوکر بنا کر رکھ لے۔ وہ واپس آتا ہے تو اس کا باپ کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کا باپ اسے دور سے دیکھ کر اس کی طرف بھاگتا ہے، اس کا باپ اس کی طرف بھاگتا ہے اور جا کر اسے چومتا ہے، اسے گلے لگا لیتا ہے اور اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جلدی سے میرے بیٹے کے لیے نئے کپڑے لے کر آؤ، پاؤں میں جوتے پہناؤ، ہاتھ میں انگوٹھی پہناؤ۔ جبکہ بیٹا کیا سوچ رہا ہے کہ میں اب بیٹا کہلانے کے لائق نہیں، میں باپ کو کہوں گا، منت کروں گا کہ مجھے اپنا نوکر رکھ لے، لیکن باپ نے کہا نہیں، اسے ایکسیپٹ کیا، اسے معاف کیا۔ باپ نے اسے تانے نہیں دیے، مینے نہیں مارے کہ آ گیا تو واپس سب کچھ اڑا کے، اب کیا لینے آیا ہے، چلا جا یہاں سے، میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایسا نہیں کہا اس کے باپ نے، بلکہ اس کے باپ نے اسے گلے لگایا، اسے چوما، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی، اسے نئے کپڑے پہنائے، پاؤں میں جوتی پہنائی، اسے پھر سے وہ اختیار دیا بیٹا ہونے کا۔ اسی طرح خداوند نے ہمیں بیٹا بنایا۔ آج بھی وہ لوگ جو گناہوں میں، غلطیوں میں، خطاؤں میں، دوسری طرح کی کسی بھی طرح کی مصیبت میں، پریشانی میں، اپنے گناہوں کی وجہ سے پھنسے ہیں، غلطیوں میں پھنسے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اس لائق نہیں ہوں، اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ خدا مجھے معاف کرے گا، میں نے یہ غلطی کی ہے، میں نے یہ خطا کیا، میں خدا کی حضوری میں نہیں جانا چاہتا۔ اور یہی شیطان کا پلان ہے کہ آپ کو باپ سے دور کرے، کیونکہ ہم باپ سے دور رہ کر کبھی بھی آسودگی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جیسا کہ مصرف بیٹے سے ہم نے اس تمثیل سے ہم نے سیکھا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، میں باپ کا گناہ گار ہوں، وہ مجھے بیٹا نہیں بنائے گا، اس لیے اور زیادہ وہ دلدل میں دستا جاتا ہے اور گناہوں میں، یہی سوچ کر۔ لیکن یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں خدا سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف بھاگنا ہے، خدا سے نہیں بھاگنا، اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگنی ہے کہ اے خدا میں نے تیرا گناہ کیا، مجھے معاف کر۔ اور خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ خداوند معاف کرنے والا ہے، خداوند رحیم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما، شفقت اور راستی میں غنی ہے۔ سوچیں آپ کو ڈرائیں گی، سچویشنز آپ کو دھمکائیں گی، نہیں تو واپس جائے گا تو یہ ہو جائے گا، اب وہ تو اس لائق نہیں ہے، تجھے یہ کر دے گا تیرا باپ، یہ کریں گے لوگ، تانے ماریں گے اور ڈرائیں گی۔ سوچیں تمہیں شیطان آپ کے دل میں، آپ کی ذہن میں ہر طرح کی سوچوں سے آپ کو ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کرے گا کہ آپ واپس باپ کے پاس نہ جائیں، میل ملاپ نہ ہو سکے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ باپ کے دل کا، کہ باپ کے پاس ہی واپس جائے گا، باپ معاف کرے گا، باپ رحیم ہے۔ وہ معاف کرنے پر جب ہم اقرار کرتے ہیں، خدا کے کلام میں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن جو ان کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، وہ سزاور کہلائے گا، سزاور ٹھہرایا جائے گا۔ ہمارا آسمانی باپ رحم دل اور بلائی کرنے میں اور وہ غنی ہے۔ جب کبھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے، تو ہم سوچتے ہیں کہ اب میرا کچھ نہیں بن سکتا۔ جب کبھی بڑی مصیبت میں یا پریشانی میں ہوتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ہم خداوند سے ہٹ جاتے ہیں اور زیادہ مصیبت میں چلے جاتے ہیں، نشوں کے ذریعے، برے کاموں کے ذریعے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کی، اپنے غم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اور اس میں دھستے جاتے ہیں۔ اور دوسری سچویشن، ہم اپنی زندگی سے اپنی کمیوں کو نکالتے ہوئے، کمزوریوں کو ایک طرف کرتے ہوئے، نکالتے ہوئے خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں اور اس کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، کہتے ہیں خداوند میں تیری حضوری میں آگے، تو ہی مجھے نکال، تو ہی مجھے بنا۔ تو پھر انوائنٹنگ ہمارا حصہ بنتی ہے، برکتیں ہمارا حصہ بنتی ہیں، خداوند ہمیں طاقت دیتا ہے اس مصیبت میں سے نکلنے کی، اور ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے وہ ہماری عزت کو، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے میں نے تمہیں دم نہیں بلکہ سر بنایا ہے، میں نے تمہیں پستی کے لیے نہیں بلکہ سرفرازی کے لیے چنا ہے۔ آمین۔ خداوند رحیم ہے، اور وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گناہ معاف کرنے ہیں، غلطیاں معاف کرنی ہیں۔ خداوند نے کہا کہ میں گناہ گاروں کے لیے آیا ہوں، گناہ گاروں کو خداوند نے گلے لگایا، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اور یہاں پہ کلام کے حصے میں لکھا اور فریسی اور فقیہ بڑبڑانے کے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، کیونکہ خداوند آئے ہی گناہ گاروں کے لیے ہیں تاکہ انہیں معافی کا موقع ملے۔ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا،
وہ معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں بھی وہ یہی سکھاتا ہے، جیسا کہ خدا نے ہمیں دعا بھی سکھائی، ہمارے قصور معاف کر جیسے ہم دوسروں کے قصور معاف کریں گے تو ہمارے بھی معاف کیے جائیں گے۔ رحم کرنے والے پر رحم ہوگا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے غصے کو بھلا کر کے دوسروں کے لیے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے بھلائی چاہنی ہے، ان کے ساتھ دشمنی نہیں بلکہ ہم نے ان کے ساتھ رحم کرنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا رحیم ہے، وہ ہمیں رحم کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ بدلے لینا سکھاتا ہے۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ ہم سبوں نے برکت پائی ہے۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنی فیملیوں کے ساتھ مل کر بائبل اسٹڈی کیجئے، گھروں پہ دعا کیجئے۔ اپنے بچوں کو یہ مت سکھائیے کہ بائبل پڑھ، یہ مت کہیے کہ بائبل پڑھ، بلکہ اسے بائبل پڑھ کے سکھائیے، اس کے سامنے نمونہ بن کے دکھائیے، جیسے خدا نے ہمیں رحم کر کے بتایا، اس نے معاف کر کے بتایا، کہ اس نے ہمیں کہا کہ تم بھی رحم دل بنو، تم بھی معاف کرو، غصہ چھوڑ دو، غصے کو چھوڑنا ہوگا۔ بچوں کو یہ مت کہیے کہ پرے کرنے کے لیے بیٹھ، پرے کر، بلکہ اس کے سامنے پرے کیجئے، اسے پرے کر کے دکھائیے، وہ آپ کو کاپی کرے گا، وہ آپ کو دیکھے گا جو کچھ گھر میں ہو رہا ہوگا۔ آمین۔ میرا ایمان ہے کہ خدا ہم سبوں کے ساتھ ہے، اور خدا ہمیشہ آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔